बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंसूर आज़म काजी। नाज़रीन 4 मार्च 2024 से लेकर आज तक नून लीग के इक़्तिदार के कमोबेश 10 माह मुकम्मल हो चुके हैं। ये सिलसिला वादों और वादों वही से शुरू हुआ। महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत के खात्मे के ख्वाब दिखाए गए। वक्त गुजरता गया और हालात भी बदलते गए। हालिया गैलप सर्वे से ये बताया गया है कि मुल्क में 53% अवाम ने महंगाई में कमी का हुकूमती दावा मुस्तरद कर दिया गया है, जबकि वर्ल्ड बैंक का ये दावा है कि पिछले 10 बरस में बेरोज़गारी की शरह में इजाफा हुआ है। बेरोज़गारी की शरह में 11.1% का इजाफा हुआ है, यानी तकरीबन 45 लाख पाकिस्तानी बेरोज़गार हुए हैं। और गुर्बत की शरह में भी 7% इजाफा सामने आया है, जिसकी वजह से मजीद 1 करोड़, जी हाँ 1 करोड़ 30 लाख पाकिस्तानी गरीब हुए हैं। 2023 से लेकर 2025 तक लाखों ब्रेन ड्रेन हुए हैं। तकरीबन 13 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी मुल्क छोड़ के चले गए हैं, जिनमें इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, टीचर्स और दीगर हुनरमंद अफराद शामिल हैं। सवाल ये है कि आखिर कब तक आवाम को बेहतरी के तसल्लियाँ मिलती रहेंगी? हुकूमत आवाम की माशी बेहतरी का कब सुहाना ख्वाब पूरा करेगी, या ये ख्वाब ही रह जाएगा? प्रोग्राम के इस हिस्से में इस पर बात करेंगे। आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे इस वक्त लाहौर स्टूडियो में ज्वाइन किया है दानियाल अजीज़ साहब ने, साबिक़ वफाकी वज़ीर हैं। दानियाल साहब बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। दानियाल साहब, सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल जो मेरे ख्याल में सबकी समझ के लिए बड़ा ज़रूरी है, पाकिस्तान में बहरान कौन सा है? सियासी बहरान है, मुआशी बहरान है, अदालती बहरान है, कौन सा बहरान है? क्योंकि हर बहरान को टैगअप किया जाता है विद द पॉलिटिकल सिनेरियो। पाकिस्तान में मुआशी बहरान है जी, और वो चल ही रहा था। तो फिर ये फरवरी के 8 तारीख के कारनामे कर दिखाए हुकूमत ने, और उसके बाद जो है एक सियासी उलझन भी इजाफा हो गई है, लेकिन मुआशी बहरान साथ साथ चल रहा था। और उसमें जो सबसे बड़ी बात यह है, जो आपने सवाल पूछा कि कब तक ये छुटकारा हासिल होगा, कब तक ये सुहाने ख्वाब में रियलिटी में तब्दील होते हुए नज़र आएंगे। तो मैं आपको एक अनफॉर्चुनेटली बुरी ख़बर देने पड़ेगी मुझे, क्योंकि सच हमने बोलना है आपके नाजरीन के लिए। और वो इसलिए नहीं है कि मेरा अंदाज़ा है, वो इसलिए है कि हुकूमत पाकिस्तान का सबसे इम्पोर्टेंट अदारा जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, उनके जो गवर्नर साहब हैं, उन्होंने 27 जनवरी को, यानी आज से 4 रोज़ कबल, ये मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग के दौरान जो स्टेटमेंट इशू की है, जो कि फ़ैसला करती है कि पाकिस्तान में महंगाई की कमी या इजाफा होना है। उन्होंने अंदिया दे दिया है कि महंगाई में इजाफा हो रहा है। तो आने वाले महीनों में आपको नज़र आएगा कि महंगाई मज़ीद बढ़ती जाएगी। उसकी एक किरण आपको नज़र आ भी गई है कि पेट्रोल की कीमतें, डीज़ल की कीमतें फिर से बढ़ गई हैं। और दूसरी बात यह है कि जो IMF के साथ फरवरी के महीने में मुज़ाकरात होने हैं, उनका रिव्यू जो है उसका कट ऑफ पीरियड है दिसंबर की 31 तारीख 2024 की थी। तो उस डाटा के मुताबिक तकरीबन 400 अरब से ज़्यादा खसारा है पाकिस्तान की रेवेन्यू में, जो कि उनका सबसे इम्पोर्टेंट बेंचमार्क है। और जो आपका IMF का डॉक्यूमेंट है, जो एग्रीमेंट है पाकिस्तान ने जिस पे दस्तखत किए हुए हैं, उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर 1% से भी ज़्यादा रेवेन्यू में शॉर्टफॉल आए तो फिर एडिशनल मेजर्स लिए जाएंगे। तो एडिशनल मेजर्स जो हैं वो डॉक्यूमेंट के अंदर लिखे हुए हैं, तो वो पाकिस्तान ने नहीं किया। तो वो भी अब आपको देखने में आएगा कि उसके ऊपर बड़ी बहस गुफ्तगू शनीद होगी। तो वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम IMF की किस्त जो है वो रद्द कर दें। तो अगर वो भी साथ तकरीबन 300-400 बिलियन के मेजर्स लेने पड़े, तो फिर आप देखें कि ये महंगाई जो है ये कैसे छत में से गुजर के जाती है। तो एक बात ये है। दूसरा जो आपने ये बताया कि बेरोज़गारी के ऊपर मैं समझता हूँ कि तमाम हुकूमतों ने, यानी 2020 से लेके आज तक, जिसमें PDM भी आती है, इमरान खान साहब की हुकूमत भी आती है, मौजूदा जो नून लीग की हुकूमत है वो भी आती है, उन सारों ने क्या किया है कि जो तवातर से हर साल लेबर फोर्स सर्वे करती रही है हुकूमत पाकिस्तान, जिससे ये मालूमात हुकूमत की तरफ से पता चलती रही है कि बेरोज़गारी कितनी है, वो 2020 से अनप्लग कर दी गई। वो अनप्लग क्यों की गई? वो इसलिए की कि ना रहेगा भैंस ना बजेगी बांसुरी, कि पता ही नहीं चलना किसी को। तो वर्ल्ड बैंक ने ये किया कि उन्होंने अपने फिगर दे दिए हैं, वो 10.3% है, जबकि औसत जो है इन सारे सालों में वो 5% रही है, यानी वो डबल से ज़्यादा होगी। 100% इजाफा हो गया बेरोजगारी में। आप ये कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने अप्लाई इसलिए की है ताकि वो ना रिपोर्ट होगी, ना पता चलेगा कि क्या पूरा सिचुएशन चल रही है। नया तरीका इनको शौकत अजीज साहब सिखा गए हैं, जो यहाँ पर आए थे सिटी बैंक से, और ये अब रूटीन बन गई हुई है पाकिस्तान की हुकूमत में कि जो चीज़ अच्छी नहीं लगती उसका स्विच ऑफ कर दे।
تو یہ اب یہ ان کی حالت ہے. تو وہ اب فائنلی ان کو جو ہے بیکاز انٹرنیشنل کمیونٹی نے ان کو کہا کہ بھئی اگر آپ ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی مدد کریں تو یہ ہمارے لیے ناگزیر ہے, آپ کو یہ فگر ہمیں دینے پڑیں گے. تو اب جا کے کتنے سالوں بعد یہ 2025 ہو گئی ہے, وہ اب دوبارہ شروع کرنے لگے ہیں. اچھا مجھے ایک چیز بتائیں, ایک تو یہ سینیریو ہے پریکٹیکلی جو فگرز کی بات ہے, ایک اگر ہم کچھ سرویز کی بات کریں, میں یہ گیلپ سروے پڑھ رہا تھا جس میں انہوں نے کہا ہے نصف سے زیادہ 53% پاکستانی مہنگائی کی شرح میں کمی آنے کے حوالے سے حکومتی دعوے سے مکمل طور پر غیر متفق ہیں. پرابلم ایک یہ بھی آپ کو نہیں لگتا کہ اس پورے سینیریو کے اندر جو عوام ہے, جس کا آلدو کوئی رول نہیں ہے اس پورے سسٹم کے اندر, اس کی بائنگ جو ہے یا ٹرسٹ لیول جو ہے اس پورے سسٹم حکومت کے اوپر, وہ یہ ہے کہ وہ یقین ہی نہیں کر رہے کہ جو حکومت کہہ رہی ہے. بالکل یقین نہیں کر رہے, اور وہ بالکل درست کہہ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف آج کی جو مہنگائی کی شرح ہے وہ ایشو نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ پچھلے 5 برس میں عمران خان صاحب کی حکومت سے شروع کر کے تو ایون جو نون لیگ کی حکومت تھی اس کی اینڈ پہ جو ٹینیور تھا آخری سال, اور اس کے بعد آج تک ایک مہنگائی کا پہاڑ توڑ دیا گیا عوام کے اوپر. اس وزن کے نیچے وہ دبے ہوئے ہیں, اور یہ غلط بات کرتی ہے حکومت. بالکل صحیح کہہ رہا ہے یہ سروے کہ مہنگائی کم ہو گئی. مہنگائی کم نہیں ہوئی, مہنگائی بڑھنے کی جو رفتار ہے وہ تھوڑی کم ہوئی ہے, اور وہ اب واپس جا رہی ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا. تو اس پہاڑ کے نیچے جو یہ دبے ہوئے ہیں اس کا کیا تدارک کرنا ہے آپ نے. بات تو یہ کیونکہ لوگوں کی جو سپینڈنگ پاور ہے, فرض کریں جو کل تک 1000 روپے سے ہم بازار سے جانے لیتے تھے چیزیں, آج ہم 5000 بھی لے کے جائیں تو وہ نہیں پورا پڑتا. تو پھر کہاں سے لوگ لائیں, کہاں سے لائیں. مجھے ایسے لوگوں کا پتہ ہے جو اپنے موبائل فون بیچ کے, اپنے ایک موٹر سائیکل بیچ کے بچوں کی فیسیں اور بجلی کا بل دیا ہے انہوں نے. یہ حالت ہو گئی ہوئی ہے لوگوں کو, بیکاری بنا دی ہے ان حکومتوں نے. اور سب سے امپورٹنٹ بات قاضی صاحب میں آپ کو بتاؤں وہ یہ ہے سمجھنے والی کہ مہنگائی ہوتی نہیں ہے, مہنگائی کی جاتی. اور اگر آپ یہ سمجھ لیں تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ یہ جو اشرفیہ ہمارے ملک کی وہ کس طرح سے غریبوں کو ذبح کر رہی, کیونکہ وہ صرف اور صرف ان کو یہ فکر ہے کہ جو شرح سود ہے وہ کم ہو جائے تاکہ ان کی ماہوار قسط جو ہے وہ اس میں کمی آ جائے. حالانکہ آپ میں کوئی بھی آپ دیکھ لیں جتنی مڈل کلاس ہے کسی کے پاس لون ہے ہی نہیں, ہماری تو بینک تک رسائی نہیں ہے, اتنا پیچیدہ بنا دیا انہوں نے. تو جن لوگوں کے وہ بوجھ میلے ہیں اور جن شہروں میں ہیں وہ دیہات میں تو ہے ہی نہیں, وہاں تو لون کا نام ہی نہیں ہے کوئی. تو وہ پاکستان میں ایزی ہو رہے ہیں جبکہ باقی ساروں کو انفلیشن ٹیکس مل رہا ہے. جب کمرشل بینک سے پہلے, کیونکہ obviously گورنمنٹ اسٹیٹ بینک سے پیسے لے لیتی تھی, آئی ایم ایف نے کہا کہ جی آپ اسٹیٹ بینک سے پیسے نہیں لیں گے, سو حکومت نے کہا کہ اچھا ادھر کی بجائے کان ادھر سے پکڑتے ہیں. انہوں نے کمرشل بینک سے بورنگ شروع کر دی. کمرشل بینک سے 19-20-21% تک بورنگ ہوئی, اور جو میجر جو بورنگ تھی فرام دا بینکس واز ٹو دا گورنمنٹ. اس کا ریپریکشن آپ دیکھتے ہیں باتیں ہوئے؟ بالکل یہ ریپریکشن آ رہا ہے کہ آپ کی ڈیٹ سروسنگ جو ہے آپ کے بجٹ میں وہ 50% سے تجاوز کر گئی, اور اب صرف اس لیے وہ بغلیں بجا رہے ہیں کیونکہ انہوں نے شرح سود کم کر دی ہے. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتا رہے ہیں, مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے عام اشرفیہ جنہوں نے لون لیا بینک سے ان کی قسط کم ہونی ہے, ایسے مرکزی حکومت کی بھی قسط کم ہونی ہے, تو بجٹ میں وہ گنجائش پیدا ہو جانی ہے. تو جو وہ اس گنجائش کو بتا رہے ہیں کہ جناب ہم نے بڑا کمال کر لیا, جبکہ اس کے بدلے میں جب آپ نے شرح سود کم کی ہے تو اسٹیٹ بینک گورنر کہہ رہے ہیں کہ اب مہنگائی اوپر جائے. تو وہ غریبوں کے اوپر جیسے یہ نون لیگ نے 17% سیل ٹیکس سے 18% کر دیا تھا, بجائے کہ اشرفیہ کے اوپر ٹیکس لگاتے, امیر لوگوں کے اوپر ٹیکس لگاتے, انہوں نے سارے غریبوں پہ لگا دیا. تو اسی طرح سے یہ انفلیشن ٹیکس زیادہ غریبوں کے اوپر آتا ہے. یہ ریگریسو ہے اکنامکس کی ٹرم میں جو ٹیکس ہے, تو یہ انہوں نے ساروں پہ اب لگا دیا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی, اور اس کو نام کیا دے رہے ہیں, اتنا بڑا جھوٹ, اتنے سنگین قسم کا جھوٹ بول رہے ہیں کہ جی انفلیشن والیٹیلٹی. والیٹیلٹی کدھر ہے؟ آپ جان بوجھ کے انٹرسٹ ریٹ کم کر رہے ہیں تو انفلیشن اوپر جانی ہے. موجودہ حکومت 2023 سے 24 تک 7,000 ارب کے قریب مزید انہوں نے قرضے لیے. جو اس وقت پورا پروسیس دیکھ رہے ہیں, اسٹیٹ بینک, ہاؤ گورنمنٹ از آپریٹنگ, لینڈنگ اینڈ آل دیٹ, کس طرح یہ واپس کریں گے, اور کیا اس کا اینڈ ریزلٹ ہم یہی دیکھیں گے ٹیکس پلس ٹیکس پلس ٹیکس, یا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی حکمت عملی حکومت کے پاس, فائنانس کے پاس, ان تمام لوگوں کے پاس نظر آتی ہے آپ کو؟ کسی قسم کی حکمت عملی نہیں جی. اس میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت جو آپ نے فگر دیا ہے میں اس سے بھی آگے جاتا ہوں. اس وقت جتنی بھی ڈپازٹ ہے پاکستان کی تمام کمرشل بینکس میں پاکستانیوں کی,
وہ تمام کی تمام 100% جو ہے وہ حکومت نے ڈیٹ میں لے لیے. یعنی اس کو کراؤڈنگ آؤٹ کہتے ہیں اکنامک ٹرمینالوجی. اس کا مطلب یہ ہے کہ زراعت کے لیے, انڈسٹری کے لیے, اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز کے لیے, سب کے لیے تقریباً 2 یا 3% جو بینکوں کے اپنے پیسے ہیں وہ رہ گئے ہیں, باقی سارا حکومت لے گئی. تو اس میں اگر یہی صورتحال رہے گی تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ گنجی نہائے گی کیا, نچوڑے گی کیا, کہاں سے یہ معیشت چلے گی؟ اور کیوں یہ کرنا پڑ رہا ہے؟ کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں, کیونکہ ٹیکس نہیں لے رہے. ٹیکس کس سے لینے؟ امیروں سے. اور لگا کس پہ رہے ہیں؟ انفلیشن ٹیکس کے ذریعے غریبوں کے اوپر. تو یہ ان کے کارنامے ہیں, اور یہ سارے اس میں مجرم ہیں. پی ٹی آئی بھی مجرم ہے, نون لیگ بھی مجرم ہے, یہ پیپلز پارٹی بھی جو ہے انہوں نے اپنے دور میں بھی یہی کیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عوام برداشت مزید کر سکتی ہے؟ مڈل کلاس مزید برداشت کر سکتی ہے؟ کتنی دیر یہ تماشا چل رہا ہے؟ جو آپ نے شروع میں بتایا کہ لوگ پاکستان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں, لا اینڈ آرڈر سچویشن, کرائم, آپ کو پتہ ہے اسٹیٹسٹکس ڈبل سے ٹرپل, وہ بھی انہوں نے بند کر دیے. وہ بھی فیڈرل جو پولیس بیورو ہے, نیشنل پولیس بیورو, وہ دیتی تھی کرائم سٹیٹسٹکس ہر سال, وہ ختم کر دی انہوں نے. جس طرح ان امپلائمنٹ کی لیبر فورس سروے ختم کر دیا. یہ جھوٹ مار مار کے کتنی دیر ٹائم گزاریں گے؟ ایک شخص سے میری بات ہو رہی تھی اور یہی بات ہوئی کہ 1.3 ملین لوگ چلے گئے, تو انہوں نے کہا جی اچھا ہے, برین ڈرین ہو رہا ہے, ایوریج لوگوں کو اپرچونٹی ملے گی کام کرنے کی اور پاکستان چلانے کی, تو اس پر پاکستان ایوریج کی طرح ہی چلے گا. نہیں, یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا جی کہ آپ چیزیں خراب سے خراب ہو رہی ہیں اور آپ کہتے چلے جائیں کہ نہیں جی بہت اچھا ہے. یہ اپنے منہ میاں یہ جو رپورٹس ہیں ہم ابھی گیلپ کی بات کریں, اوپا اور گیلپ پی اور ساروں کی, لوگوں کا ایشو ان امپلائمنٹ ہے, لوگوں کا ایشو انفلیشن ہے. لوگ ووٹ اس مائنڈ سیٹ پہ دیتے ہیں کہ ہماری یہ چیزیں ایڈریس ہوں گی. آپ کو کہاں تک لگتا ہے کہ یہ جو اس وقت کرنٹ گورنمنٹ ہے, ان کے لیے کہیں پر یہ پریورٹیز ہیں کہ لوگوں کو امپلائمنٹ اپرچونٹیز دی جائیں, یا جو انفلیشن ہے اس کو ایڈریس کیا جائے؟ کچھ بھی نہیں ہے. یہ سارا دن کچھ بھی نہیں ہے. یہ پتہ کس کام میں لگے رہتے ہیں سارا دن, کہ جو اپنے چہتے ہیں ان کے اوپر کوئی ٹھیس, کوئی آنچ نہ آ جائے, اس کام میں لگا رہتے ہیں سارا دن. یہ آپ دیکھیں آئی ایم ایف کو انہوں نے سائن کر کے دیا کہ ہم ریل اسٹیٹ پہ, ہم ریٹیلز پہ ٹیکس لگا رہے ہیں. وہ کدھر گیا دوست ایپ, تاجر دوست ایپ, وہ کہاں ہوا میں اڑ گیا؟ اس سے 50 ارب آپ نے اکٹھا کرنا تھا, اس کی بات کی ہے کسی نے؟ ان کے لیے کتنی نرمی. لیکن جب کاشتکار کی باری آئی تو ان کو کہہ دیا کہ 3,900 روپے بتاتے رہے ان کو 73 سے آخری دن تک, اور جب وہ گندم کاٹ کے لے آئے تو پھر انہوں نے کہا کہ جی کچھ بھی نہیں ہے, جاؤ ٹینٹ تک کھیڈو. اور پوری رورل اکانومی بٹھا دی انہوں نے. تمام بازاروں میں سناٹا چھایا ہوا ہے. اس وقت ایگریگیٹ ڈیمانڈ کلیپس ہو گئی ہے پاکستان کی. اسی لیے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو مہنگائی کی شرح جو ہے وہ تھوڑی سی کم ہوئی ہے, لیکن اس کے بدلے لوگ ذبح ہو گئے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے بڑا کمال کیا ہے. تو جس دن آپ ان لوگوں کو بچائیں گے, جیسے کاشتکار ہیں ہمارے, جو محنت کش ہیں بیچارے, جو مزدور ہیں, ان کو مہنگائی سے بچائیں گے, روزگار پیدا کریں گے, اور ان امیروں کے اوپر آپ ٹیکس لگائیں گے جو آپ آئی ایم ایف کو دنیا کو جا کے بتاتے ہیں, وہ عمل درآمد کریں گے, اس دن پاکستان ٹھیک ہو جائے گا. امپلیمنٹیشن کے بغیر لاسٹ منٹ ہے, مجھے ذرا بتائیں کیا اور وے آؤٹ ہے؟ کیونکہ امپلیمنٹیشن تو نہیں ہو رہی. 10 مہینے کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے, نون لیگ کا ایک ویسے ٹریک ریکارڈ ہے, وہ اپنے آپ کو ایشین ٹائیگر اینڈ ایوری تھنگ دے کلیم اٹ. امپلیمنٹ اگر وہ نہیں کر رہے تو پھر واٹ از دا ادر وے آؤٹ؟ اس وقت جی حکومت کی پارٹی کے اندر ایک بہت بڑی لڑائی ہے فنانس منسٹر کی اور اسحاق ڈار صاحب کی. اسحاق ڈار صاحب ایک پالیسی لینا چاہتے ہیں لیکن وہ ان کا بین لگا ہوا ہے فنانس منسٹری پہ, اور فنانس منسٹر دوسرا لینا چاہتے ہیں. تو یہ مختلف اندازوں سے چھلانگیں مار کے, کبھی پرائیویٹائزیشن, کبھی ای سی سی, کبھی کوئی نوٹیفیکیشن, کبھی ڈپٹی پی ایم, کوشش کر رہے ہیں. کبھی کوئی گھٹیا سا پلان اناؤنس کر دیں گے عمران نامی, جبکہ 14 اگست کو کوئی اور پلان ہونا. تو یہ جب تک لڑائی چل رہی ہے یہ کچھ بھی نہیں کرنا ہے انہوں نے. یہ بالکل اسٹیٹس کو چل رہا ہے, اور اسٹیٹس کو پاکستان کی معیشت کی موت ہے. سو کوسچن از کہ ان جماعتوں سے, میں آپ کو سم اپ کر دیتا ہوں, ان جماعتوں سے پاکستان کی مڈل کلاس اور پاکستان کا غریب کوئی توقع نہ رکھے. تو پھر کس سے امید؟ یہ کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. نیسیسٹی از دی مدر آف انوینشن. یہ ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا اور ہمیں ان کو چیلنج کرنا پڑے گا, اور یہ چیز روکنا ہوگا. کیونکہ دانیال صاحب جو چیلنج کرتے ہیں آپ کے سامنے, آپ خود ایک ایگزامپل ہیں اس کی, آپ کیسے کہہ سکتے ہیں چیلنج کرتے ہیں؟ بالکل میرا سار اتارنے کی کوشش کی. سب کچھ کرنے کے باوجود یو آر not in the system. میں نے اسی لیے کہ میں نے مہنگائی کی بات کی, میں نے بے روزگاری کی بات کی. یہی تو ایشوز تھے جو ان کو ہانٹ کرتے ہیں. تو آپ عوام بتائیں نا, میں تو کھڑا ہوں, میں آپ کے ٹی وی پروگرام پہ ہوں, میں آپ کو کہہ رہا ہوں علانیہ کہ یہ پھر ذبح کرنے لگے ہیں آپ لوگوں کو, تو آئیں مل کے ان کو چیلنج دیتے ہیں. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ٹھیک نہیں ہو سکتی. کیوں ہے پاکستان پورے ایشیا میں, یہ جو جتنے بھی ہمارے دوست قریب پڑوس میں ملک ہیں, سری لنکا لے لیں, بنگلہ دیش لے لیں, انڈیا لے لیں, افغانستان, وہ سب ہمارے سے بہتر کیوں چل رہے ہیں؟ دانیال عزیز صاحب تھینک یو ویری مچ. بہت